अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मैंने पाकिस्तान की सुबह जानबूझ के नहीं किया। एक तो मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि मैं कम्युनिटी को डॉक्यूमेंट करने के लिए कुछ जो चुनिंदा लोग हैं कम्युनिटी के उनके इंटरव्यूज़ में मसरूफ़ हूँ, और दूसरी ये कि अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान के और यहाँ लेट नाइट काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया, तो मैं दोबारा उसे रीस्केड्यूल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त रात के यहाँ ह्यूस्टन में सुबह के 4 बज रहे हैं, और मैं पहले से ही, क्योंकि अब सोना भी है, तो जब तक ये तैयार होगा लाहौर में तो उस वक्त तक, कराची में सॉरी, तो उस वक्त तक मैं थोड़ी सी नींद पूरी कर लूँगा और फिर मैं आपको इस वीडियो को यकीनन ऑन कर दूँगा आपके लिए। लेकिन ये बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में इस वक्त, इतना कुछ हो रहा है, हैरानी हो रही है, ख़ासकर अमेरिका में। और फिर पाकिस्तान तो हमेशा से ही, कि वो मुझे न्यूयॉर्क टाइम के एक दोस्त का, एडम नाम है उनका, पाकिस्तान 3 साल पोस्टिंग रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारी तुम्हारी जनरेशन में हमेशा न्यूयॉर्क टाइम की फ्रंट पेज स्टोरी है, विच इज़ टुडे आल्सो, कि जो 43 ममालिक की फहरिस्त आई है जो तजवीज़ करदा है कि जिन पर सफरी पाबंदियाँ लगेंगी, उनमें जो ऑरेंज कैटेगरी में 10 मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान शामिल है। उसमें बेलारूस है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान है और रूस है, और इस तरह के कई ममालिक हैं। फिर डीजे वेनिस हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ग्रीन कार्ड होल्डर, जो ग्रीन कार्ड है वो गैर मुइना मुद्दत क़याम की गारंटी जमानत नहीं है, वो किसी वक्त भी कौमी मफाद में कैंसिल किया जा सकता है, स्पेशली जो कौमी सलामती और फॉरेन पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहीं नज़र आए और ग्रीन कार्ड होल्डर हुए, तो वो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकता है। और फिर इमिग्रेशन को महकमा खारजा के उसमें जाहिर किया जा रहा है। फिर साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बल्कि कहना चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, जो रिवोक किया है फैसला फेडरल कोर्ट ने पैदाइशी हक़ शहरियत का, इनलीगल जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनको शहरियत ना दी जाए, और वो रिवोक हो गया फेडरल कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमारे इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को बरकरार रखा जाए। इसकी मुख्तलिफ तशरीहात की जा रही हैं। देखना ये कि आने वाले दिनों में यहाँ की सिविल राइट्स एसोसिएशंस, डेमोक्रेट और दूसरे इदारे इसे सुप्रीम कोर्ट में कैसे लेकर जाते हैं और कैसे इसे फाइट करते हैं। तो नए लोगों के लिए तो खैर बहुत सख्तियाँ हैं। फिर ये भी बताया गया कि पाकिस्तान से जो कारोबारी सयाहती और विज़िट वीज़े जो हैं वो महदूद किए जाएंगे, और फिर जो कारोबारी अफराद हैं उनके वीज़े भी इस शर्त पे कि वो जो तहफ़्फ़ुज़ात उन पर ज़ाहिर किए जाएंगे उन्हें दूर करें। और फिर जो येलो कैटेगरी है उसमें भी 60 दिन दिए जाएंगे कि जनाब जो एतराज़ात हैं अगर आप उन्हें दूर करने में कामयाब हो जाते हैं तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी टू गेट द वीज़ा। फिर कोलंबिया में चेंजिंग के लिए 9 बड़ी तब्दीलियों के लिए कहा गया, तो कोलंबिया ने उसी दिन ऐलान कर दिया कि जी आपकी पहली शिक पे तो हमने फौरी अमल कर लिया है। वहाँ एक इंडियन स्टूडेंट जो फ़लस्तीन के हक़ में, गाज़ा के हक़ में नारे लगा रही थी पिछले साल, उनका ऑलरेडी वीज़ा कैंसिल हो चुका है। फिर एक और फ़लस्तीनी स्टूडेंट का वीज़ा कैंसिल किया, वो वीज़े की मुद्दत भी ख़त्म हो गई तो उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। फिर उस हवाले से जो कमेटी बनी थी उसके जो स्पोक्स पर्सन है खलील, वो पहले ही गिरफ़्तार हैं। उस पर कांग्रेसमैन ने वीडियो भी किया है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जो मीडिया मुझ पर तनकीद करता है वो बदनवान है, करप्ट है। तो आने वाले दिन कोई बहुत अच्छे तो नहीं है, ख़ासकर इमिग्रेंट्स के लिए, चाहे वो सिटीज़न हो, वो नॉन सिटीज़न हो, वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो। साला सुहेल तो नहीं है ना। और रियासत की जब पॉलिसियाँ तब्दील होती हैं तो ये ध्यान में रखें कि पहला निशाना कमज़ोर लोग होते हैं। कमज़ोर से मतलब गरीब, जिनकी मालूमात कम हो, जिनमें क़ुव्वत मदाफ़त कम हो, जो अपनी ज़िंदगी के मसाइल में उलझे हुए हों। ये तो यहाँ की सिचुएशन। फिर आज
شٹ ڈاؤن جو فیڈرل گورنمنٹ کا خطرہ تھا، جو یہاں اکثر ہو جاتا ہے 4-5 سال میں ایک آدھ بار. تو بہرحال ڈیموکریٹ نے، چک شومر نے جو سینٹ میں مائنورٹی لیڈر ہیں، انہوں نے بہرحال گفتگو کر آ کے تو شٹ ڈاؤن سے تو بچا لیا ہے. تو آتے ہیں پاکستان کی طرف. وہاں سب سے امپورٹنٹ ٹرین تو DGISPR کی پریس کانفرنس تھی. اس میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا سارا بتایا کہ کتنا زبردست بڑا آپریشن تھا، اور SSG کے کمانڈوز بھی اس میں شامل تھے، اور ان کی موجودگی میں آپریشن کے دوران کوئی یرغمالی نہیں مارا گیا، کوئی مسافر نہیں مارا گیا جو تھے پہلے مارے گئے، اور ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو لے جا سکتے. اور اعتراف کیا کہ 18 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، جبکہ باقی کچھ اور کہتے ہیں. جو سب سے دلچسپ بات ہے جو DGISPR نے کی وہ یہ کہ جی مسنگ پرسن تو امریکہ، بھارت اور برطانیہ میں بھی ہیں، مگر وہاں تو فوج پہ الزام نہیں لگتا. تو میں بڑا حیران ہوا. مسنگ تو یہاں ہزاروں کی تعداد سے بچے ہیں گمشدہ، وہ ایک الگ مسنگ ہے. اور جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں پھر اسمبلی میں جب کھڑے ہو کے یہ کہا جائے، جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کوئی گلی، کوئی محلہ نہیں ہے جہاں سے لوگ مسنگ نہ ہوں، جن کی لاشیں 2-4 سال میں نہ ملتی ہوں، کچھ کی 10 سال کے بعد ملتی ہوں، ان میں سے کچھ واپس بھی آ جاتے ہوں کبھی کبھار. تو اس طرح کی باتیں کر کے معاملہ تو حل نہیں ہوگا. آپ کو کوئی اسٹیپ لینا ہوگا، کوئی پازیٹیو، کوئی بلوچستان کو دینا ہوگا. حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو مزے لے رہے ہوتے ہیں. تاریخی طور پہ دیکھیں کہ وہ سچائی نہیں ہوتی جو بیان کی جا رہی ہوتی ہے. اور پھر کچھ کالم چھپے ہیں کہ طالبان سے شروع کر کے کہ جی ایک تھاٹ پروسیس تھا پہلے کہ جی اچھے طالبان، برے طالبان، پھر ساتھ میں یہ بتانا کہ جی آپ قومی تائید تو حاصل کر لیں گے ان کے خلاف آپریشن کے لیے، مگر کوئی مسائل بھی حل کرنے ہوں گے. اچھا، میں سمجھتا ہوں قومی تائید بھی حاصل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بہت کمزور ہو گئی ہے، بہت زیادہ. اور یہ چورن کوئی بائے کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مسنگ جو ہیں وہ برطانیہ میں بھی ہیں اور بھارت میں بھی ہیں اور امریکہ میں بھی ہیں. وہاں کے مسنگ پرسنز اور پاکستان کے مسنگ پرسنز میں فرق ہے. میں مانتا ہوں، مان لیتا ہوں کہ 2-4 ایسے بھی ہوں گے جیسے پاکستان میں ہیں، دنیا بھر میں غداروں اور کلپرٹ اور اس طرح کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں انہیں کچھ عرصے کے لیے ریاستیں اٹھاتی ہیں، پھر کورٹ آف لا میں ہی بہرحال لے کر آتی ہیں. ہمارے یہاں تو یہ کوئی میرے خیال میں رسمی نہیں ہے، کوئی روایتی نہیں ہے کورٹ آف لا میں لانے کی، اور یہ الزام دینا کہ جی عدالتیں تو چھوڑ دیتی ہیں. یہ عدالتیں اتنی لاپرواہ، اتنی سست، اتنی غافل اور اتنی نااہل کیوں ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا کہ انہیں کس نے کمزور کیا، انہیں کس نے یہاں تک پہنچایا کہ وہ اپنا کام کرنے کی اہل ہی نہیں ہے. اور یہاں جج کیسے لگتے ہیں، اور 26ویں ترمیم سے لے کے ایک لمبی بحث کا آغاز تو نہیں کرنا چاہوں گا، مگر سب کو پتہ ہے کہ وہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی کتنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، اور وہ ان کا میرٹ کیا ہوتا ہے. یہ سارے سوالات ہیں، اور پاکستانی عوام کو ان پر کسی کو اعتماد نہیں رہا عدالتوں پر، اور بہت طویل عرصے سے نہیں ہے. جیسے اب اسٹیبلشمنٹ پر کہنا چاہیے مکمل ہی کھو چکے ہیں. اب تو اپنے ٹرولرز کے ذریعے جوابی بیانیہ سامنے لایا جاتا ہے. عام آدمی تو نہیں، خاموشی اختیار کرتا ہے یا اگینسٹ بول رہا ہوتا ہے. تو ریاست کو ہی سمجھنا ہوگا کہ بھارت پہ الزام لگا کے، کہ جیسے ہمیشہ کی طرح بھارت پہ الزام لگا، بھئی اگر بھارت پہ الزام آپ نے لگایا ہے تو یونائٹڈ نیشن موجود ہے، آپ ڈوزیئر بھی کئی بار پہلے بھی دے چکے ہیں، مگر ہوتا کچھ نہیں ہے. تو یا تو آپ یونائٹڈ نیشن سے الگ ہو جائیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن آپ پر تو پابندی فوراً لگا دیتی ہے، آپ تو ریٹریو کر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مگر آپ کے پاس کیا یا تو ایسے ثبوت نہیں ہے، اتنے ٹھوس شواہد نہیں ہیں کہ آپ یونائٹڈ نیشن کو امپریس کر سکیں اور اس پر کوئی ری ایکشن سامنے آ سکے. الزام لگانے کہ طالبان کا تو دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ آپ کے تعلقات ان سے ٹھیک نہیں ہیں. وہ طالبان جن کے لیے آپ نے 40 سال لگائے، اسٹریٹجک ڈیپتھ تلاش کرتے رہے، دکھاتے رہے، اور افغانی ہمیشہ سے کہتے رہے کہ تمہاری تو روٹی ہمیں دکھا کے چلتی ہے.
اب پھر دوبارہ سے اسی حوالے سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی نئی جنگ ہونے جا رہی ہے. اچھا، میرا ذاتی خیال یہ ہے امریکہ آپ کے ساتھ لڑنے نہیں آئے گا، اب آپ کو لڑنا ہے. جس دن اسٹریٹجک ریٹریو ہوا تھا، جسے آپ فال کہتے ہیں اور جسے آپ فتح مبین قرار دیا کرتے تھے، اس دن ہم سے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ فتح مبین نہیں ہے، یہ آپ کی تباہی کا باعث بنے گی. ہر طرف سے آپ پھنس چکے ہیں، جتنا افغانی آپ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور جس انداز سے اکانومی پر انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے، چھوٹی دکان سے لے کے بڑی دکان تک، اور پھر وہ آپ کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں خودکش بمبار تو آتے ہی وہاں سے ہیں، جیسا کہ DGI-SPR نے بتایا ہے. تو اس روشنی میں چیزوں کو جب دیکھتے ہیں ہم، تو ریاست بڑی کمزور سی نظر آتی ہے، بے اختیار سی نظر آتی ہے. پھر تحریک انصاف نے، محمود چغ نے اعلان کیا کہ جی اس پہ قومی یکجہتی کانفرنس بلا رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کیمرہ اجلاس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور پھر وزیر دفاع سے، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف سے استعفیٰ دینے کا کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ناکام ایک سانحہ ہے ایک ریاست کے طور پر اگر دیکھا جائے، اور یہ درست ہے. اچھا، پھر DGI-SPR نے کہیں اعتراف نہیں کیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا، یہ ہماری نااہلی بھی تھی کہ کسی کو سیک کیا گیا ہو، کسی کو اس کے عہدے سے ہٹایا گیا ہو، کسی کو شامل تفتیش کیا گیا ہو، کہ یہ ہماری روایت ہی نہیں ہے. اچھا، جب تک یہ معاملات ایسے ہی ڈیل کیے جاتے رہیں گے، لیکن نا کہ لاپرواہی کی آخری حد تھی کہ ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک SHO کی مار ہے. اس نے آج تک اس پہ معافی نہیں مانگی، اور بات جعفر ایکسپریس تک جا پہنچی، اور میجر علاقے ان کے کنٹرول میں اکثر روز گاہے بگاہے بسوں سے اتار کے مار رہے ہیں. اس کی جتنی بھی مرمت کی جائے کم ہے کہ عام شہریوں کو، غریبوں کو، وہ پنجابی ہو، وہ پٹھان ہو، وہ سرائکی ہو، وہ سندھی ہو، بلوچ ہو، وہ اردو بولنے والا ہو، وہ کوئی زبان بول لے، کسی رنگ نسل کا اس سے تعلق ہو، اسے مارنا، اس کو تشدد کا نشانہ بنانا، باپ کو بیٹے کے سامنے مارنا، بیٹے کو باپ کے سامنے مارنا، بیوی کو مارنا، بچوں کو مارنا، وہ جس طرح سے بھی تشدد ہے. اس کی جہاں جہاں ہو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس کے خلاف جتنا آگے بڑھ کر کام کیا جائے وہ کم ہے. بلوچوں نے یہ کام کوئی اچھا نہیں کیا، مگر میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سپورٹ نہیں مل سکتی کہ آپ جیسے پہلے جہاں چاہتے تھے آپریشن کا اعلان کر دیتے اور قوم کھڑی ہو جاتی تھی. طالبان کے خلاف آپ کو پوری سپورٹ ملی، مگر پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ احسان اللہ احسان کو آپ نے چھوڑا، اور آج تک آپ اس کا کوئی جواب دے کے نہیں دیتے. جب تک شترے ہوئے مہار ادارے موجود ہیں ملک میں، کوئی ترقی، کوئی خوشحالی. آپ کے لیے خوشخبری تو یہ ہے نا کہ $2 بلین کے لیے رضامندی بظاہر لگتا ہے IMF نے دے دی ہے، اس کے مطالبات آپ نے پورے کر دیے ہیں. عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ مہنگائی کے دعوے کرتے ہیں کہ مہنگائی کم کر دی ہے، چینی 180 روپے کو ہے، اور آپ ایکسپورٹ بھی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ملک میں موجود ہے، مگر رخیر اندوز. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گڈ گورننس نہیں ہے نا. اور پھر رمضان میں پاکستان میں تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شیطان بند نہیں ہوتا. اگر شیطان بند ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ شیطان کا روپ دھار لیتے ہیں، اور ریاست ان کی مددگار ہے. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جن کی جیب میں دولت ہے، وہ ریاست ان کی سپورٹر ہے، کہیں انوالو ہے ان کے ساتھ. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی ریاست جس کے بظاہر سارے ادارے موجود ہوں مگر وہ کسی چیز پر بھی کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی؟ اس کی ٹوٹل وجہ یہ ہے کہ نہ تو آپ کسی کو حکومت کرنے دیتے ہیں، نہ آپ میں اتنی اہلیت ہے. اتھارٹیرین کنٹریز ہیں دنیا میں، سعودی عرب بھی ہے، UAE بھی ہے، روس بھی ہے، ایران بھی ہے. میں ایران کو اتھارٹیرین کنٹری سمجھتا ہوں، چائنا ہے، یہ سارے اتھارٹیرین ہیں. مگر جو حالات ہمارے یہاں ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں، آپ اگر ریاست کو مذہب سے الگ نہیں کریں گے، مذہب کو ریاست سے الگ نہیں کریں گے، اور عوامی نمائندوں کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ
کہ وہ ملک چلائیں، وہ فیصلے کریں غلط صحیح، اور الیکشن میں ان کا احتساب ہو جائے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ریاست کو کامیابی سے چلا سکیں. آپ یہ دیکھیں، ایک طرف برطانیہ میں 10 سال میں 3,500 چرچ بند ہو گئے، اور بتاتے ہیں کہ جی کرسچینٹی برطانیہ میں اقلیت میں آتی جا رہی ہے، اور وہاں مسجدیں بن گئیں، وہاں لائبریریاں بن گئیں، وہاں پر دوسرے کمیونٹی سینٹرز بن گئے. مگر 6,500 پتہ نہیں 16,500 چرچ بتائے جاتے ہیں کہ جو چرچ کے انڈر میں ہیں. ان میں سے 3,500 جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، بند ہو گئے، بک گئے. مگر مذہب کہیں ختم نہیں ہو گیا، خدا نخواستہ کرسچینٹی ختم نہیں ہو گئی. کہ کاروبار کی دنیا ہے کہ جی اگر چرچ میں آنے والے کم ہو گئے، فنڈنگ کم ہو گئی ہے، تو صحیح ہوا ہے تو انہوں نے بند کر دیا ہے. آپ کے اب بڑھے چلے جا رہے ہیں. اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ ابھی میں نے شاید کل بتایا تھا کہ جو انتخابات ہوئے بارس کے پاکستان میں، اسپیشلی لاہور بار کے، وہاں ختم نبوت کے نعرے، قادیانیوں کے خلاف نعرے، بینر، یہ سارے. آج مجھے ابھی کسی نے نوٹیفیکیشن بھیجا ہے کہ جی 15 اگست کو ختم نبوت کا دن منایا جا رہا ہے، میلاد النبی وہ میلاد ہو رہی ہے 2 بجے شام 4 بجے سے افطار تک. اور وہ مولوی کیا نام ہے اس کا، لبیک والا جو لڑکا ہے نوجوان، مجھے تو نام بھی ایسے لوگوں کے اتنے زیادہ یاد نہیں رہتے، تو وہ مہمان خصوصی طور پہ بلایا گیا ہے. بھئی یہ بار کا کام ہے کہ وہ میلادیں کروائے، وہ ختم نبوت پر سیمینار کروائے اور مولویوں کو بلائے. مطلب آپ کیا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب اندازہ لگائیں کہ وکلا کا مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ. تو ریاست سیج ہو رہی ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک طرف مولوی ہے، پھر لوٹ مار ہے. اچھا دیکھیں، مذہب یا تو آپ یہ دکھائیں کہ مذہب کے پھیلنے سے، عام کرنے سے، ہر بات میں مذہب کو انوالو کرنے سے آپ کے یہاں کوئی بہتری پیدا ہوئی ہے. بہتری تو نہیں پیدا ہوئی. نہ ملاوٹ کم ہوئی، نہ ذخیرہ اندوزی کم ہوئی، نہ کم تولنا کم ہوا، نہ قیمتیں آپ برقرار رکھ سکے. نہ کس زندگی کے کس معاملے میں کہاں آپ جو ہے کھڑے ہیں یا فخر سے بتا سکتے ہو جس ملک میں 4 کروڑ مستند بھکاری ہوں. اور اس میں دلچسپ کے ساتھ دکھ کی بات بھی ہے، یہ جتنے پروجیکٹ اعلان ہوتے ہیں، فلانا کارڈ، دھماکہ کارڈ، لیپ ٹاپ، کیا ان میں یہ 4 کروڑ میں سے کے لوگ شامل ہیں جو لون دیے جا رہے ہیں یوتھ کو، کسانوں کو؟ یہ کسی بھی حوالے سے، مائکرو فائنانسنگ کے حوالے سے کہ جی قرضے دیے جا رہے ہیں کہ کاروبار کے لیے، ان میں یہ بھکاری شامل ہیں جو نسلوں در نسل بھیک مانگ رہے ہیں، جن کے بچے اسکول ہی نہیں جاتے. ان کا تو لگتا ہے ریاست میں تو کوئی اسٹیک ہی نہیں مانگنے کے علاوہ. یا زیادہ سے زیادہ ویزا لگ جائے، سعودی عرب چلے جائیں، وہاں بھیک مانگ لیں، UAE چلی جائیں اور وہاں پکڑے جائیں، ڈپورٹ ہو جائیں. کیونکہ ان کا تو خواب آپ نے مطلب ماحول اور ریاست کی نارمس ایسی بنا دی ہیں کہ جو بھکاری ہے بس وہ بھکاری ہی بنے، اس میں اپنی کوئی بہتری تلاش کرے کہ وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ بھیک کیسے مانگ سکتا ہے، اور وہ اپنے حریف سے جو دوسرا بھکاری ہے اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے. جہاں یہ مائنڈ سیٹ تیار کر دیا جائے، اسے ریاست بھی میرے خیال میں تو کہنا بہت عجیب سا لگتا ہے مجھے. مگر آپ لوگ مانتے ہیں تو مانتے رہیے. بہتری کی گنجائش، جیسے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 15-20 سال میں درست ہو جائے گی، 70 سال قوموں کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتے. یہ جب کی بات ہے کہ جب انسانوں کے رابطے نہیں تھے آپس میں، جب انفارمیشن ہائی وے کا دور نہیں تھا، چیزیں ایک لمحے میں ادھر سے ادھر نہیں ہو جاتی تھیں. اب تو دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز ایجاد ہو رہی ہے 2 منٹ میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے، 15-20 دن میں آپ کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. وہاں یہ کہنا کہ 70-80 سال کچھ بھی نہیں ہوتے، میرے خیال میں بہت ہوتے ہیں. ہم نے تو دنیا سے کاپی کرنا تھا نا، اپنا تو ہم نے کچھ نہیں بنایا. ہمارے پاس تو کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، جو معاشرے سفوکیٹڈ ہوتے ہیں، سیج ہوتے ہیں، جہاں خوف ہوتا ہے، جہاں بیداری ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، انسرٹینٹی ہوتی ہے، وہاں دماغ کام نہیں کرتے، وہاں کریٹیویٹی نہیں آتی، وہاں کوئی
ایسا کام نہیں ہوتا جس میں دنیا میں آپ کھڑے ہو کر فخر کر سکیں. آپ کے تو نوبیل بھی اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ باہر رہ رہا ہو تو ملتا ہے، یا اس نے جوتے کھائے ہوں، مار کھائی ہو، گولیاں کھائی ہوں، جیسے ملالہ یوسف زئی ہے. اور اگر کسی نے کوئی کام کیا اگر سائنس کے حوالے سے اور نوبیل لیا تو آپ نے اسے اپنا بندہ ہی ماننے سے انکار کر دیا. تو اس روشنی میں چیزوں کو دیکھیں. بلوچستان اور KPK میں آج بھی بڑے حملے ہوئے ہیں، جگہ جگہ تھانوں پہ حملے ہیں، اور بڑا فخر سے کہ جی حملہ ناکام بنا دیا. کہیں 2 سپاہی زخمی ہیں، کہیں 4 سپاہی زخمی ہیں، اور کہیں سیاسی دہشت گردی ہے. سندھ پہ تو دیکھیں ہر آدمی نہیں طے کو جان چکا ہے کہ وہاں تو مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کھو چکی ہے. گو کے رینجر بھی بیٹھی ہے، 35 سال سے نظام کا حصہ بن گئی ہے، پانی بیچنے میں انوالو ہے. مطلب کس چیز میں انوالو نہیں ہے. اور یہ کہنا ہے کہ جناب کہ ریاستی دہشت گردی پہ جیسے کراچی میں بھٹہ خوری پہ کنٹرول کیا گیا، ایسی بلوچستان پہ بھی کیا جا سکتا ہے. کراچی میں تو آپ ہی کو لوگ بنائے ہوئے لوگ تھے، آپ ہی نے ان کو کھڑا کیا تھا. پھر وہی آپ کے منہ آئے. اور ادارے مضبوط ہوں، ریاست مضبوط ہو. ادارے مضبوط ہوں تو ریاست مضبوط ہوتی ہے. تو نہ بھتہ خوری ہو سکتی ہے، نہ قتل ہو سکتا ہے، نہ لوگ گمشدہ ہو سکتے ہیں، نہ اتنے بڑے پیمانے پہ غدار پیدا ہو سکتے ہیں. آخر میں چلتے چلتے PTI کو بہت مبارک ہو کہ سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا اور کہا کہ پراسیکیوشن کیس ثابت نہیں کر سکا، اور جو کچھ بھی تھا وہ نا تجربے کاری نظر آتی ہے. تو کیس اڑ گیا ہے. اور PTI صحیح کہتی ہے کہ سارے کیس اڑ جائیں گے اسی طریقے سے کہ ریاست نے زور زبردستی کیس بنائے ہوئے ہیں، اور جو جائز کیس بھی ہیں وہ بھی جس انداز سے پیش کیے گئے اس سے لگا لیں کہ ہمارے وکلا ایک ختم نبوت پہ اور قادیانیت پہ بولنے کے قابل ہی رہ گئے ہیں. اور جو بڑے وکیل ہیں وہ ان چیزوں سے دور ہیں. جو عام ڈیلر بنے ہوئے نظر آتے ہیں وہ تو ریاست سے ہی فائدہ لینا چاہتے ہیں، انہی کے کیس لڑنا چاہتے ہیں. تو ان کی ایبلٹی آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.